बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरे का वक्त था। फिजा में हल्की हल्की खुनकी थी। आज़ान की आवाज़ सुनकर खुदा बख्श उठ खड़ा हुआ और वज़ू करने के लिए सहन में लगे नलके की तरफ बढ़ गया। ये गांव में अज़ान होते ही सुबह हो जाती थी। यहाँ पर दिन चढ़ने का इंतज़ार नहीं किया जाता था। यहाँ पर लोगों का मामूल था कि अज़ान के साथ ही नमाज की अदायगी के बाद अपने रोज़ाना के काम अंजाम देने लगता था। खुदा बख्श की भी यही रोज़ाना की रूटीन थी। खुदा बख्श ने जाकर अपने माँ बाप को और छोटे बहन भाइयों को उठाया और उन सबको नमाज की हिदायत देता हुआ मस्जिद की तरफ चला गया। नमाज की अदायगी के बाद खुदा बख्श मस्जिद से ही अपने खेतों की तरफ चला गया। उस वक्त जाकर अपने खेतों को पानी देता था और एक दफ़ा सारे खेतों का चक्कर लगा लेता था। खुदा बख्श एक गरीब किसान था। उसके पास सिर्फ इतनी ही ज़मीन थी जिसके ऊपर वो थोड़ी बहुत फसल बोकर कुछ पैसे कमा लेता था। कुछ ज़मीन उसने ठेके पर ली हुई थी। हर साल चौधरियों को ठेका देता था। खुदा बख्श गंदम की फसल की बवाई करता था। इसमें उसको ये फ़ायदा था कि उसके घर के लिए भी साल भर के दाने निकल आते। खुदा बख्श बहुत मेहनती और जफाकश किसान था। खेतों में चक्कर लगाते हुए फसलों को देखते हुए सबका सूरज सर पर निकल आया। खुदा बख्श ने उस वक्त घर जाने की ठानी, क्योंकि अब उसको हल्की हल्की भूख भी महसूस हो रही थी। खुदा बख्श घर की तरफ निकल पड़ा। खुदा बख्श यूं तो अभी सिर्फ 25 साल का जवान था, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसको 50 साल से ज़्यादा का बूढ़ा बना दिया था। बाप को बहुत अरसा पहले खेतों में एक सांप ने डस लिया था, जिसकी वजह से उसकी एक टांग मफलूज हो गई। क्योंकि बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से अब्बा की टांग में जहर फैल गया, जिसे काटना पड़ा। उस दिन से लेकर आज तक खुदा बख्श ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। वो अब्बा की देखभाल करता, खेतों में काम करता और इसके साथ साथ अपनी छोटे बहन भाइयों का भी ख्याल रखता। उनका इम्कान पढ़ने की कोशिश करता, क्योंकि जो ख्वाब उसने अपने लिए देखे थे वो तो पूरे नहीं हो सके थे। वो चाहता था कि वो खूब पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर लग जाए। उसे नौकरी करने का शौक़ था, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहता था। लेकिन मैट्रिक करते ही अब्बा के साथ ये हादसा पेश आ गया, जिसकी वजह से उसे अपने ख्वाबों को दफनाना पड़ा और अमली ज़िंदगी में कदम रखना पड़ा। वो अपने बाप की जिम्मेदारियाँ भी साथ साथ निभा रहा था और एक बड़े भाई होने का फ़र्ज़ भी अदा कर रहा था। खुदा बख्श के लिए ये कड़ा इम्तिहान था, लेकिन उसने ये इम्तिहान भी अपनी सलाहियतों के बलबूते पर पास कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता खुदा बख्श को खेतों का तजुर्बा होता गया और उसकी फसल अच्छी होने लगी। उसके घर का खर्चा निकलने लगा और बाप को बीमारी का इलाज भी अच्छे तरीके से होने लगा। उसने चौधरी से भी ज़मीन पर ठेका ले लिया और हर साल वो उनका ठेका अदा करता और जो बचत होती उसे वो अगले साल के लिए खेतों के इस्तेमाल के लिए रख लेता। खुदा बख्श बहुत मेहनत और लगन से काम करता था और बड़े तरीके से पैसे अपने अंदाज से इस्तेमाल करता। उसकी माँ भी उसकी मेहनतों की कदर करती थी। उसे मालूम था कि खुदा बख्श ने अपनी जान मारी है। उसे हर वक्त उसकी फ़िक्र रहती थी। अब वो उसकी शादी अपनी भांजी से करना चाहती थी, लेकिन खुदा बख्श इस बात के लिए तैयार नहीं था। वो कहता था कि पहले वो अपना घर पक्का करवा लेगा, इसके बाद ही वो शादी की जिम्मेदारियों की तरफ आएगा, क्योंकि अभी उसके ऊपर बहुत सारी और जिम्मेदारियां भी हैं जिनसे वो मुंह नहीं मोड़ सकता। उसकी माँ ये सब बातें समझती थी, लेकिन उसे इस चीज़ का भी एहसास था कि खुदा बख्श की उम्र निकलती जा रही है। जिस उम्र में उसके बाप के 3 बच्चे थे, खुदा बख्श उस उम्र में अभी भी अकेला ही घूम फिर रहा था। वो चाहती थी कि उसका घर बच जाए ताकि उसकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ झूलती फिरें, लेकिन खुदा बख्श अभी इस बात के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए सहूलत से माँ को मना कर दिया करता था। घर आकर खुदा बख्श ने खाना वगैरह खाया और कुछ देर आराम के लिए लेट गया। इसका रोज़ाना का मामूल था। इसके बाद वो दोपहर को खेतों में जाता और फिर मगरिब के बाद ही वापस आता। सारा दिन वो खेतों में लगा रहता था। उस दिन भी वो जब उठा तो माँ ने उसको कहा कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। खुदा बख्श समझ गया कि माँ ने क्या बात करनी है और माँ की बात कौन सी ज़रूरी हो सकती है। उसने कहा कि माँ भी मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे खेतों में जाना है, मेरा आज पानी का दिन है, तो मैं खेतों को पानी ले आऊँ, फिर आकर बात करते हैं। माँ ने कहा नहीं, बस 2 मिनट लगेंगे, तुम मेरी बात सुनकर ही जाना। खुदा बख्श मजबूरन बैठ गया तो माँ कहने लगी, मुझे तेरी बहुत फिक्र रहने लगी है। तो इस तरह अकेला अकेला फिरता है और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ है। तेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं, कोई रौनक नहीं। तो हम सबका बोझ ढो ढो कर थक गया है और अभी तो मज़ीद थक जाएगा। इससे पहले कि तेरी ज़िंदगी से ये खुशियों के पल निकल जाएं, तो मेरी बात पर हाँ कह दे, तो मेरी बात मान ले। माँ ने बड़ी उस और लज्जाजत से कहा, लेकिन
خوابش ماں کو زخمی نظروں سے دیکھتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ ماں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تیرے سامنے ہی سارے حالات ہیں۔ میں کسی اور کو یہاں پر لا کر اپنی ذمہ داریوں کو بوجھ نہیں بانٹ سکتا۔ جب تک کہ میں اس قابل نہیں ہو جاتا تب تک میں کسی سے شادی نہیں کروں گا، نہ ہی کسی کی زندگی خراب کروں گا۔ خدا بخش نے دو ٹوک انداز میں کہا اور اٹھ کر کھیتوں میں آ کر بھی اس کا دل ماں کی بات میں اٹکا رہا۔ اسے لگا جیسے اس نے ماں کے ساتھ گستاخی کی ہے یا ماں کے ساتھ غصے سے بول کر اس نے ماں کی بے ادبی کی ہے۔ اس کا کام میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے وہ کھیتوں میں بنے ایک طرف کھلی جگہ پر آ کے لیٹ گیا۔ یہاں پر آرام کرنے کے لیے ایک چارپائی بھی رکھی ہوئی تھی۔ اکثر خدا بخش اسے کام کر کے تھک جاتا تو یہاں پر آ کر کچھ دیر کے لیے آرام کر لیتا۔ ابھی بھی وہ یہیں پر آ کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ وہ ماں کی باتوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے پتا تھا کہ ماں اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی کیا کرتا؟ وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا سکتا، اسی لیے وہ مسلسل ماں کو انکار کر رہا تھا۔ خدا بخش سوچتا ہوا لیٹا ہوا تھا کہ اچانک اس کو محسوس ہوا جیسے اس کی چارپائی کے نیچے سے کوئی چیز گزری ہے۔ خدا بخش ایک دم چونک کر اٹھ کر بیٹھا۔ وہ چارپائی کے نیچے دیکھنے لگا، لیکن اس کو چارپائی کے نیچے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید کہ اس کا وہم تھا، اسی لیے وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ اس کے لیٹتے ہی اس کو اپنی چارپائی پر کچھ محسوس ہوا تو اس نے ہاتھ سے پکڑ کر ایک دم پرے کی طرف پھینکا تو دیکھا ایک بہت بڑا سا سانپ تھا۔ خدا بخش کے زور سے نیچے پھینکنے سے اس سانپ کو چوٹ لگ گئی۔ وہ سانپ اپنا پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ خدا بخش اسے سانپ کو دیکھنے لگا، کیونکہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس کو کھیتوں میں سے اس کے آس پاس کبھی سانپ ملا ہو۔ یہ پہلی بار ہوا تھا۔ خدا بخش کا دھیان بٹ گیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر سانپ نے اس کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن خدا بخش تیزی سے کھیتوں سے دوسری طرف نکل گیا۔ وہ سانپ سے دور تھا تو خدا بخش ہو جاتا دیکھتا رہا۔ خدا بخش کے دل میں چونکہ ماں کا خیال تھا، اسی لیے وہ سیدھا گھر کی طرف ہی چلا آیا۔ ماں کا موڈ تھوڑا خراب تھا۔ خدا بخش نے بھی تو ماں سے بدتمیزی کی تھی۔ یہی بات اسے پیار سے سمجھا دیتا تو شاید وہ سمجھ جاتی۔ خدا بخش سیدھا ماں کے پاس چلا گیا اور جا کر ماں سے کہنے لگا کہ ماں، مجھے معاف کر دے۔ اگر میں نے تمہارا دل دکھایا ہے تو تم مجھے معاف کر دو۔ خدا بخش نے آج اٹھتے ہوئے ماں سے معافی مانگی تو ماں کہنے لگی، نانا پتر، تو میرا اچھا پتر ہے، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں۔ تو بہتر جانتا ہے جو تیرے حالات ہیں، تو نے ان کے مطابق بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ ماں نے کھلے دل سے خدا بخش کی بات کو مان لیا تو خدا بخش کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو گیا۔ وہ ماں کے گلے سے لگ گیا اور کہنے لگا، ماں، جیسے ہی حالات بہتر ہوتے ہیں میں تیری یہ خواہش پوری کر دوں گا۔ خدا بخش بات سن کر ماں مسکرائے رہی تھی۔ خدا بخش دل دل میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ شام کو چودھریوں سے ملنے جائے گا اور ان سے ٹھیکے کا بڑھانے کی بات کرے گا۔ اگر اس کا ٹھیکہ بڑھ جاتا ہے تو بہت زیادہ امکان ہے کہ اس کی آمدنی میں اچھا خاصا اضافہ ہوگا۔ خدا بخش کو امید ہے کہ چودھری اس کی بات سنے گا اور سمجھے گا بھی، کیونکہ ابھی تک خدا بخش نے اس کو کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع کبھی نہیں دیا تھا۔ اسی لیے وہ اپنی بات پر مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاتا۔ جیسے ہی عصر کے بعد کا وقت ہوتا، خدا بخش ماں کو بتا کر کھیت سے نکل آتا اور چودھری کی حویلی کی طرف چل پڑتا۔ چودھری روزانہ عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک گاؤں کے لوگوں کے مسئلے مسائل سنتا اور حتی الامکان ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا۔ اسی لیے خدا بخش نے حویلی جانے کا فیصلہ کیا اور چودھریوں سے بات کرنے کا سوچا۔ خدا بخش جب حویلی پہنچا تو وہاں پر لوگوں کا اچھا خاصا ہجوم تھا، کیونکہ یہ وقت چودھری کھلی کچہری کرتا ہے، اسی لیے روزانہ یہاں پر اسی طرح رش ہوتا ہے۔ خدا بخش بھی ایک طرف جا کر بیٹھ گیا اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ ایک ایک کر کے لوگ چودھری کے پاس آتے، اپنی عرضی بیان کرتے اور دوسرے راستے سے باہر کی طرف نکل جاتے۔ چودھری ہر ایک کو ٹائم دے رہا تھا، ہر ایک کی بات سن رہا تھا، اسی لیے خدا بخش کو بھی اس بات کا اطمینان تھا کہ چودھری اس کی بات کو بھی اہمیت دے گا۔ خدا خدا کر کے خدا بخش کی باری آئی اور وہ چودھری کے پاس گیا۔ اس نے سلام کرنے کے بعد چودھری سے عرض کیا کہ مجھے ٹھیکہ بڑھانا ہے۔ اب گھر کے اخراجات اور بہن بھائیوں کی ضرورتوں کی وجہ سے گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ خدا بخش نے چودھری کے آگے اپنی عرضی پیش کی اور چودھری کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ خدا بخش کی بات سن کر چودھری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ کہنے لگا، تو پھر کرنا ہے کہ اس بارے میں سوچتا ہوں۔ ابھی اس سال تو میں ٹھیکہ نہیں بڑھا سکتا، لیکن اگلے سال میرا وعدہ ہے کہ میں تیرا ٹھیکہ بڑھا دوں گا۔ چودھری کی بات سن کر خدا بخش کے چہرے پر تھوڑی سی نا امیدی پھیل گئی، لیکن پھر بھی اسے اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ اگلے سال اس کا ٹھیکہ بڑھ جائے گا۔ تاہم چودھری نے اس کے چہرے کی مایوسی دیکھ کر کہا کہ ابھی میں تجھے کچھ رقم دے دوں گا جس سے تو اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کر لے،
جب اگلے سال تیرا ٹھیکہ بڑھ جائے گا تو پھر وہ رقم تم ادا کر دینا۔ لیکن خدا بخش نے رقم لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ادھار نہیں لینا چاہتا۔ ادھار کے ساتھ بہت سے مسئلے مسائل جنم لیتے ہیں، میں 1 سال کا انتظار کر لیتا ہوں۔ خدا بخش یہ کہہ کر چوہدری کو سلام کرتا باہر نکل گیا۔ خدا بخش کو تھوڑی سی مایوسی تو ہوئی تھی اور وقتی پریشانی بھی تھی، لیکن پھر بھی اس نے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر کے ہلکے دل کے ساتھ گھر کی طرف قدم بڑھائے۔ خدا بخش ابھی آدھے راستے ہی پہنچا تھا کہ اسے راستے میں ایک لڑکی نظر آئی جو اسے دیکھتے ہی رک گئی، اور لڑکی نے اپنا آدھا چہرہ دوپٹے سے ڈھانپ لیا تھا۔ لڑکی کے رکنے پر خدا بخش نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، تم نے میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ خدا بخش نے اس سے پوچھا تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ خدا بخش نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں، جبکہ میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی میں ایک بے سہارا اور بے آسرا لڑکی ہوں، میرے باپ کا انتقال تو کافی عرصے پہلے ہو گیا تھا، اب ماں کا بھی انتقال ہو گیا ہے، میرے ماموں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میرے پاس اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جہاں پہ میں رہ سکوں۔ میں نے یہاں گاؤں میں بہت سے لوگوں سے مدد مانگی ہے، لیکن کسی نے بھی میری مدد نہیں کی، بلکہ الٹا مجھے دھتکار دیا۔ میں ساتھ والے گاؤں سے آئی ہوں، وہاں پر بھی مجھے اپنے کوئی بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب آپ کو دیکھا تو آپ بھلے اچھے معلوم ہوتے ہیں، اچھے گھرانے کے لگتے ہیں، اسی لیے میں آپ سے مدد مانگ رہی ہوں، خدا کا واسطہ ہے میری مدد کیجیے۔ وہ لڑکی روتے ہوئے خدا بخش کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ لڑکی کی بات سن کر خدا بخش عجیب شش و پنج میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ لڑکی کا معاملہ تھا اور خدا بخش خود بھی کوئی اتنا امیر نہیں تھا کہ کسی کی ذمہ داری اٹھا سکتا۔ اس ذمہ داری کی وجہ سے تو وہ ابھی تک شادی نہیں کر سکا تھا، پھر وہ کیسے ایک لڑکی کی ذمہ داری اٹھا لیتا جبکہ وہ لڑکی جوان اور خوبصورت معلوم ہو رہی تھی۔ خدا بخش کے سوچ میں پڑتا دیکھ وہ لڑکی کہنے لگی آپ کی بھی تو کوئی بہن ہوگی، اس بہن کے صدقے ہی مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دیجیے، میں ایک طرف پڑی رہوں گی، میں آپ کے گھر کے سارے کام کر دوں گی، لیکن خدا کا واسطہ مجھے انکار مت کیجیے گا، ورنہ اگر آپ نے مجھے انکار کر دیا تو میں خودکشی کر لوں گی اور اس کا سارا الزام آپ کے سر ہوگا۔ اس لڑکی کی بات سن کر خدا بخش سر سے لے کر پاؤں تک کانپ اٹھا۔ وہ اسے کہنے لگا تم فکر مت کرو، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، جب تک تمہیں رہنا ہے تم میرے گھر پر رہ سکتی ہو، پھر اس کے بعد سوچتے ہیں کہ تمہارا کیا کرنا ہے۔ خدا بخش کی بات سن کر اس لڑکی کے چہرے پر جیسے رونق سی آ گئی ہو۔ لڑکی نے اپنا نقاب ہٹا دیا، اس کے منہ کی طرف نیلا نشان پڑا ہوا تھا جیسے کوئی زخم ہو۔ ویسے وہ لڑکی پیاری اور خوبصورت تھی۔ خدا بخش اس لڑکی کو لے کر اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ ماں نے خدا بخش کے ساتھ جب لڑکی کی آتے دیکھی تو حیرت اور پریشانی سے کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس میں اتنا بھی حوصلہ نہ ہوا کہ خدا بخش سے پوچھ سکے کہ یہ لڑکی کون ہے۔ ماں کی پریشانی کے خیال سے خدا بخش آگے آیا اور ماں کو سمجھانے لگا اور لڑکی کی مجبوری بیان کی۔ خدا بخش کو وہ یقین نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن خدا بخش نے ماں کی اچھی طرح تسلی کی اور کہا کہ یہ بے سہارا اور بے آسرا ہے، اسے وقتی طور پر پناہ چاہیے، آپ اس کو اپنے گھر میں رکھیں اور معمول کے کاموں میں اس کو شامل کریں۔ خدا بخش کی بات سن کر ماں نے کچھ نہ کہا اور خاموش ہو رہی۔ ماں لڑکی کو لے کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ ماں نے اس لڑکی سے کہا کہ تم یہاں پر آرام سے بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ لڑکی وہاں پر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد سالن میں روٹی لے کر کمرے میں چلی آئی، ساتھ پانی کا گلاس تھا۔ ماں کو دیکھ کر وہ لڑکی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ماں نے اس کے آگے کھانا رکھا اور اسے پوچھ رہے تھے کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ ماں پوچھتے ہیں اس پر اس نے بتایا کہ میرا نام رانیہ ہے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، تو تم آرام سے کھانا کھا لو، پھر باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ ماں اس کو کھانا دے کر چلی آئی اور آ کر خدا بخش کے پاس بیٹھ گئی اور خدا بخش کا کچھ نہ کہا، چپ کر کے بیٹھی رہی۔ خدا بخش کو ماں کی خاموشی بہت محسوس ہوئی تو وہ ماں سے کہنے لگا کہ کیا ہوا ماں، آپ اتنی خاموش کیوں ہیں، کوئی بات بری لگی ہے کیا؟ خدا بخش کے پوچھنے پر ماں کہنے لگی ہاں، مجھے تمہارا اس لڑکی کو اس طرح سے گھر پر لے کر آنا اچھا نہیں لگا، نہ جانے وہ کون ہے، کیا ہے اور کیوں اس نے تم سے مدد مانگی، جبکہ وہ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی ہے، ایسے ہم کسی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، تم تو اچھے خاصے سمجھدار تھے، مجھے تم سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ ماں نے خدا بخش کو کھری کھری سنا دی۔ خدا بخش چپ ہو کر بیٹھا رہا، کیونکہ ماں بالکل سچ ہی تو کہہ رہی تھی، لیکن خدا بخش بھی کیا کرتا۔ اس لڑکی نے اس وقت اس کو اس طرح سے مجبور کر دیا کہ مجبوراً اس کو لے کر گھر آنا ہی پڑا۔ خدا بخش نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بس اس وقت مجبوری میں اور ناسمجھی میں میں نے یہ قدم اٹھا لیا، لیکن آئندہ میں احتیاط کروں گا،
کہنے پر معاذ کے کندھے پر ہاتھ رکھتی اٹھ کر واپس اس لڑکی کے پاس چلی گئی۔ ماں نے دیکھا کہ اس نے کھانا کھا لیا ہوا تھا۔ ماں اس کے پاس ہی بیٹھ کر اسے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا تمہیں، ایسے مجبوری میں گھر کیوں چھوڑنا پڑا؟ ماں کے پوچھنے پر رانیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور روتے روتے اس نے وہی ساری بات ماں کو بھی بتائی جو وہ پہلے خدا بخش کو بتا چکی تھی۔ ماں رانیہ کو دلاسا دیتی اور تسلی دیتی اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی رانیہ بیٹا تم بے فکر ہو کر یہاں پر رہو، جب تک تمہارا دل کرتا ہے یا جب تک تمہارا کہیں اور بندوبست نہیں ہو جاتا تو آرام سے یہاں پر رہ سکتی ہو، جو دال ساگ ہم کھاتے ہیں وہ تم بھی ہمارے ساتھ کھا لینا۔ ماں نے محبت سے کہتے ہوئے برتن اٹھائے اور باہر کی طرف چل دی۔ رانیہ نے ماں کو ممنون نظروں سے دیکھا۔ خدا بخش بھی کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، کیونکہ ایک تو چودھری کی بات اسے اچھی نہیں لگی تھی، اس کی امید دم توڑ گئی، اور دوسرا رانیہ کی ذمہ داری جس نے خواہ مخواہ ہی سر پر اٹھا لی۔ یہ دونوں باتیں مل کر اس کو پریشان کر رہی تھی، اور چونکنے کی بات تو یہ تھی کہ ابھی فی الحال کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس کو اس کے لیے 1 سال انتظار کرنا پڑنا تھا۔ لیکن رانیہ کے لیے وہ سوچنے لگا کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے، لیکن اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اگر وہ اس کے رشتہ داروں سے بھی مل کر ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو کیا ہوا؟ اس کی بات وہ لوگ سمجھ پائیں گے جنہوں نے پہلے ہی اس لڑکی کو گھر سے نکال دیا؟ خدا بخش جتنا سوچتا جا رہا تھا اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا، لیکن جب کوئی سیدھا راستہ ہاتھ میں نہ لگا تو تھک کر وہ کروٹ لے کر سو گیا۔ صبح اپنے معمول کے مطابق اس وجہ سے ہی رہی کھیتوں میں چلا گیا۔ اسے ہمیشہ یہاں پر آ کر بہت سکون ملتا تھا، اب بھی وہ اپنے کھیتوں کو سرسبز دیکھ کر خوش محسوس ہو رہا تھا، اور وہیں پر ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں اسے دور سے ایک لڑکی آتی دکھائی دی۔ وہ حیرانی سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کون ہے جو اس کو کھیتوں میں چلتی آ رہی ہے، کیونکہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا اس کے کھیتوں میں کوئی جوان لڑکی آ رہی ہو۔ ماں کبھی کبھی آتی تھی جب وہ بہت ضروری کام ہوتا، ورنہ وہ بھی نہیں آتی تھی۔ اب بہن کوئی تھی بھی نہیں، لیکن جیسے جیسے وہ قریب آ رہی تھی تو خدا بخش اسے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ وہ تو رانیہ تھی۔ رانیہ یہاں پر کیوں آ رہی ہے؟ خدا بخش نے حیرت سے سوچا۔ اتنے میں وہ قریب آ گئی اور آتے خدا بخش کو سلام کیا۔ خدا بخش نے جواب دیتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو؟ سب خیریت ہے؟ خدا بخش کی بات کے جواب میں وہ بولی میں تم سے بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ خدا بخش کو حیرت ہوئی کہ مجھ سے کیا بات کرنے آئی ہے؟ رانی کہنے لگی تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، میں نے جب سے تمہیں پہلی بار دیکھا ہے تو مجھے بہت پسند آئے ہو۔ اس دن سے میرے دل کو چین نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں تم سے محبت کر بیٹھی ہوں۔ یہ کہتے ہی رانی نے خدا بخش کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا بخش کے سارے جسم میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا۔ رانی کی آنکھوں سے ایک بجلی سی نکلی جس نے خدا بخش کے دل کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ خدا بخش خاموش اور حیران بیٹھا رہا، وہ اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا ہی نہیں پایا۔ اس کے لیے سارے احساسات نئے تھے، رانی کو اس کو پسند کرنا اور اس سے محبت کرنا، ایسا خدا بخش کی زندگی میں کبھی پہلے نہیں ہوا تھا۔ خدا بخش کو احساس بھی نہیں ہوا اور وہ گھنٹوں رانیہ کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ رانیہ بھی اس کے ساتھ دلچسپ باتوں میں مصروف رہی۔ پھر اچانک وہ کہنے لگی میں گھر پر چلتی ہوں، ماں انتظار کر رہی ہوں گی، تم بھی کچھ دیر بعد آ جانا۔ خدا بخش نے سر ہلا دیا تو رانیہ وہاں سے چلی گئی۔ رانیہ کے جانے کے بعد خدا بخش کو دل خوش ہو گیا، اور اب کھیتوں میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے وہ بھی کچھ ہی دیر کے بعد گھر چلا آیا۔ ماں نے خدا بخش کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا اور کہنے لگی تم آ جاتی جلدی کیسے آ گئے؟ خدا بخش کہنے لگا ماں مجھے کچھ تھکاوٹ ہو گئی تھی، اسی لیے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہتی ہے خدا بخش برآمدے میں بچھی چارپائی پر لیٹ گیا۔ خدا بخش لیٹ تو گیا لیکن اس کا دھیان اندر کمرے میں موجود لڑکی کی طرف تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد رانی اندر سے نکلی اور ماں سے کہنے لگی ماں جی مجھے کوئی کام بتائیں، میں اگر آپ کی مدد کر سکوں گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ رانی کے کہنے پر ماں نے سہولت سے اس کو منع کر دیا اور کہنے لگی تم اس گھر کی مہمان ہو، چند دن ہے، کوئی بات نہیں، آرام کرو۔ ماں نے سہولت سے رانی کو اندر بھیج دیا۔ رانیہ کے جانے کے بعد خدا بخش کہنے لگا ماں تم اس کو کام کرنے دیتی، تمہیں بھی کچھ دیر آرام کا موقع مل جاتا، لیکن ماں نے منع کر دیا اور یہی کہا کہ اپنے گھر کے کام مجھے ہی کرنے ہیں، جب یہ چلی جائے گی تو پھر بھی میں نے ہی کرنے ہیں، اسی لیے چند دن کا آرام کیسا، جب میری بہو آئے گی پھر میں اس کے ساتھ اپنے کام پر لگاؤں گی، پھر ہم دونوں ساس بہو مل کر کام کیا کریں گی۔ بہو کے ذکر پر ماں کا چہرہ کھل اٹھا، لیکن خدا بخش کا دل ایک دم زور سے دھڑکا، کیونکہ جب تک وہ رانیہ سے نہیں ملا تھا تب تک تو اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب اس کا دل رانیہ کی طرف کھنچتا چلا جا رہا تھا، تو ایسی صورت میں وہ کسی اور لڑکی سے کیسے شادی کر سکتا تھا؟ خدا بخش ایک دم اٹھ کر باہر نکل گیا۔
ماں نے حیرت سے اس کو جاتے ہوئے دیکھا، دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شام ہوئی تو گلی میں بندر اور سانپ کا تماشا دکھانے والا چلا آیا۔ پہلے بندر والے نے اپنا تماشا دکھایا، پھر سانپ والا بین بجانے لگ گیا۔ بین کی آواز گھر تک آ رہی تھی۔ یہاں پر تقریباً ہر 2-3 دن بعد چھوڑ کر سانپ اور بندروں کے تماشے والے آ جاتے۔ ان کا رزق کسی طرح سے لگا ہوا تھا، گلی گلی علاقہ علاقہ پھر کر وہ اپنا رزق تلاش کرتے۔ ماں صحن میں سبزی بنا رہی تھی، اتنے میں ماں نے دیکھا کہ رانیہ کے کمرے سے رانیہ بہت بے چین سی باہر نکلی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آیا ہوا تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے وہ اپنے حواس میں نہیں۔ ماں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، رانیہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ لیکن رانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ماں حیرت سے اس کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ دروازے کے قریب جا کر رانیہ رک گئی، شاید وہ سانپ کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ ماں دوبارہ سبزی بنانے میں مصروف ہو گئی، لیکن گاہے بگاہے وہ رانیہ کے اوپر نظر ڈالنے لگتی۔ ایک دم ماں کو محسوس ہوا جیسے رانیہ کے چہرے کی جلد نے اپنا رنگ بدلا ہے۔ ماں نے اس کو پہلے اپنا وہم جانا، لیکن 2-3 بار ایسے ہی ہوا۔ رانیہ کے چہرے کی جلد ایک دم بدل کر چمکیلی اور کسی اور سخت میں تبدیل ہو جاتی۔ ماں حیرانی اور خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو جلد کا رنگ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بدلتا، لیکن اب تو جلدی جلدی بدل رہا تھا، اور رانیہ بار بار کبھی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی تو کبھی اپنی گردن پر۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بین کی آواز سے مدہوش ہوئی ہے، اور کچھ ہی لمحوں کے بعد بھی اس کی آواز آنی بند ہو گئی اور رانیہ بھی اپنی اصلی حالت میں واپس آنے لگی۔ ماں کو اس بات میں بہت خوفزدہ کر دیا۔ ماں نے جو دیکھا اسے سمجھنے میں اسے کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح سے اس سلسلے میں بات کرے۔ رانیہ واپس صحن سے گزرتی کمرے میں چلی گئی اور اس نے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا، اور ماں نے بھی اس سے کچھ نہ پوچھا۔ تاہم ماں رانیہ سے تھوڑی محتاط ہو گئی تھی۔ اسے رانیہ پر کچھ شک ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے اب رانیہ پر نظر رکھنی شروع کر دی، اور پھر ایک دن ماں کا شک یقین میں بدل گیا۔ ماں سر سے لے کر پاؤں تک کانپ کر رہ گئی۔ ماں نے دیکھا آدھی رات کا وقت تھا۔ ماں نے رانیہ کو کمرے سے نکل کر صحن میں چکر لگاتے دیکھا تھا۔ ماں کو لگا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہے، اسی لیے اس طرح سے صحن میں چکر لگا رہی ہے۔ کچھ دیر چکر لگانے کے بعد رانیہ واپس کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد سے خیال سے اس کے پیچھے کمرے میں گئی کہ شاید اس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، یا اس کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہو، ایک بار اس سے پوچھ لوں۔ لیکن ماں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے چارپائی پر جو دیکھا اس نے ماں کو لرزا کر رکھ دیا۔ ماں کی روح کانپ کر رہ گئی۔ ماں نے دیکھا سامنے چارپائی کے اوپر ایک بڑا سا سانپ ناگ بن کا بیٹھا ہے۔ اس ناگ نے اپنا پن پھیلایا ہوا ہے اور وہ ہوا میں جھول رہا ہے۔ ماں نے اپنی چیخیں روکنے کے لیے ایک دم منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ ناگن دراصل رانیہ تھی، جو انسانی روپ میں اس گھر میں رہ رہی تھی۔ ماں ایک دم خوف زدہ ہو کر واپس پیچھے پلٹی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ صبح جب خدا بخش سو کر اٹھا تو ماں کے کمرے میں سلام کرنے آیا، لیکن ماں پہلے سے جاگ رہی تھی اور اس کی رنگت پیلی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے ماں سے پوچھا کہ کیا بات ہے ماں، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ماں کی پریشانی کا تعلق رانیہ سے ہوگا، اور وہ بھی ایسی بات جو وہ خواب میں بھی کبھی سوچ نہیں سکتا۔ ماں نے جب اس کو رانیہ کی حقیقت کے بارے میں بتایا تو پہلے تو وہ حیرت اور خوف سے ششدر رہ گیا، لیکن پھر وہ کہنے لگا کہ یہ تمہارے بہن بھی ہو سکتا ہے، ہم ہو سکتا ہے تم نے کسی اور کو دیکھا ہو، یا نیند کی وجہ سے تمہیں خواب میں حقیقت لگا ہو۔ خدا بخش کی بات سن کر اس کی ماں کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہے، مجھے اپنی اچھی طرح سے پتا ہے، میں جو کہہ رہی ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے پورے ہوش و حواس سے دیکھا ہے۔ وہ رانیہ ہی تھی جو اس وقت ناگن بن کر اپنا روپ دھارے بیٹھی تھی۔ ماں نے پورے یقین سے خدا بخش سے کہا، لیکن خدا بخش نے ماں کی بات کو اہمیت نہ دی اور یہی کہا کہ ماں تمہیں وہم ہوا ہوگا۔ لیکن چونکہ ماں اب ٹھٹک چکی تھی اور اس کو رانیہ کا سچ پتہ چل چکا تھا، اسی لیے ماں نے اب اس کے اوپر نظر رکھنا شروع کر دی۔ ساتھ ساتھ ماں اس کے اوپر اس بات کا زور ڈال رہی تھی کہ وہ کسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں کو بتائیں تاکہ خدا بخش سے وہاں اسے چھوڑ کر آئے۔ لیکن رانیہ ماں کی اس بات کو بالکل اہمیت نہیں دیتی تھی، نہ ہی اس کا کوئی جواب دیتی۔ رانیہ اور خدا بخش کی محبت اس طرح پروان چڑھ رہی تھی۔ رانیہ روز کسی نہ کسی طرح ماں کی آنکھ بچا کر ادھر کھیتوں میں چلی جاتی اور گھنٹوں خدا بخش کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی۔ خدا بخش کے اوپر رانیہ کا جادو چل چکا تھا، وہ جیسے اندھا ہو گیا تھا، اسے رانیہ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ماں کو بھی سب نظر آ رہا تھا، لیکن وہ بھی کچھ کر نہیں سکتی تھی۔
کیونکہ جب تک خدا بخش خود اپنی آنکھوں سے رانیہ کا سچ نہیں دیکھ لیتا تب تک وہ ماں کی بات کا یقین نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن ماں نے بہت سوچ سمجھ کر ایک منصوبہ بنایا اور اس منصوبے پر عمل کرنے کا سوچا۔ خدا بخش جب صبح کھیتوں میں جانے لگا تو ماں نے اس سے کہا کہ آج تم جلدی گھر آ جانا، میں نے گھر میں نیاز کا اہتمام کرنا ہے تاکہ ہماری فصل اچھی ہو اور ہمیں اچھا منافع ملے، تو جلدی گھر آ جاؤ گے تو سب کے گھر نیاز دے آؤ گے۔ خدا بخش نے ماں سے کہا ٹھیک ہے ماں، میں وقت پر گھر آ جاؤں گا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دو۔ لیکن ماں نے اسے کہا کہ بس تم وقت پر گھر آ جانا۔ ماں کی بات سن کر خدا بخش کھیتوں میں چلا گیا، جا کر اپنا کام کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد رانیہ بھی وہاں پر آ گئی۔ خدا بخش اس کو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح مسکرانے لگا۔ وہ اور رانیہ مل کر ایک چارپائی پر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگی کہ اچانک خدا بخش نے پوچھا کہ رانیہ، یہ تمہارے چہرے پر داغ کیسا ہے؟ کیا یہ پیدائشی ہے یا کسی چوٹ کی وجہ سے ایسے ہوا؟ خدا بخش کی بات سن کر رانیہ کا چہرہ ایک دم غصے سے لال ہو گیا اور اس کی آنکھیں عجیب سی آگ کی لپٹوں میں چلنے لگی۔ خدا بخش بہت غور سے رانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ رانیہ کے اس رد عمل پر تھوڑا حیران ہوا، لیکن رانیہ نے جلدی اپنی کیفیت پر قابو پا لیا اور کہنے لگی کہ یہ ایک چوٹ کا نشان ہے، کسی نے بہت زور سے ہاتھ مارا تھا تو میں نیچے گر گئی جس کی وجہ سے یہ نشان پڑ گیا۔ خدا بخش نے کہا کہ ایسا کون بدبخت تھا جس نے تمہارے اتنے پیارے سے چہرے پر ایسی چوٹ دی ہو؟ تو رانیہ کہنے لگی کہ بس تھا ایک بدبخت، مجھے موقع ملا تو میں نے اس سے زیادہ بدلہ لینا ہے۔ بدلے کا نام لیتے ہی اس کی آنکھوں میں پھر سے آگ جلنے لگی۔ خدا بخش کی آنکھوں سے یہ کیفیت چھپی نہیں رہی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رانیہ کو اندر ہی اندر اتنا غصہ کیسے دبا ہوا ہے۔ تب اس نے اس بات کو ختم کر دیا اور رانیہ سے کہنے لگا کہ ماں نے آج گھر پر نیاز کا اہتمام کیا ہے تو تم وقت پر گھر چلی جاؤ۔ خدا بخش کی بات سن کر رانیہ ایک دم چونک اٹھی، کہنے لگی نیاز کا اہتمام اچانک کیوں کیا ہے ماں نے؟ تو خدا بخش کہنے لگا کہ ماں نے میری اچھی فصل کے لیے اور گھر کی خوشحالی کے لیے کیا ہے۔ اب تم بھی گھر کا ایک فرد ہو تو تمہیں بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ ابھی تم گھر چلی جاؤ، میں بھی کچھ دیر تک گھر آتا ہوں۔ خدا بخش نے رانیہ کو گھر جانے کے لیے اصرار کیا تو رانیہ جیسے مرے مرے قدم اٹھاتی گھر کی طرف چل دی۔ خدا بخش بھی کچھ دیر کے بعد اپنے کام سمیٹ کر گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جا کر ماں کے ساتھ کام میں بھی ہاتھ بٹا دے گی، کیونکہ ماں نے رانیہ سے تو کوئی کام نہیں لینا تھا۔ لیکن خدا بخش جیسے ہی گھر پر داخل ہوا، گھر کا ماحول عجیب افراتفری والا ہوا تھا۔ خدا بخش آگے آیا تو دیکھا کہ اس کے چھوٹے بہن بھائی ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں جبکہ ماں ایک طرف کھڑی ہے۔ خدا بخش حیرانی سے ماں کی طرف بڑھا اور پوچھنے لگا کہ ماں، یہ بچے کیوں ایسے چلا رہے ہیں اور کیا ہوا ہے؟ کیوں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں؟ خدا بخش کو دیکھ کر ماں کہنے لگی بیٹا، گھر میں سانپ آ گیا جس کی وجہ سے یہ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ میں نے اس کو دیکھا اور مارنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھ سے نظر بچا کر بھاگ گیا، اب نہ جانے کدھر چھپ گیا ہے۔ خدا بخش کو حیرت بھی ہوئی کیونکہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ گھر میں سانپ آ گیا ہو، چاہے موسم یا حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوتے۔ اچانک خدا بخش کو رانیہ کا خیال آیا کہ وہ ماں سے پوچھنے لگا کہ رانیہ کہاں ہے؟ ماں کہنے لگی وہ تو گھر پر نہیں ہے، کہیں باہر گئی تھی، اپنے کمرے میں کہیں نہیں ہے۔ خدا بخش کو بے حد حیرانی ہوئی کیونکہ رانیہ کو کھیتوں سے نکلے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا اور وہ اب تک گھر نہیں آئی تھی۔ خدا بخش کو پریشانی نے گھیر لیا کہ کہیں راستے میں اس کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا۔ وہ رانیہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلنے لگا لیکن ماں نے روک دیا اور کہا کہ میں ایک سپیرے کو بلایا ہے، تم ابھی رک جاؤ، بعد میں رانیہ کو دیکھتے ہیں، شاید کسی کے گھر بیٹھ گئی ہو۔ خدا بخش کو مجبوراً ماں کی بات سن کر بیٹھنا پڑا۔ اتنی دیر میں سپیرا آ گیا اور صحن کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اس نے بین بجانی شروع کر دی۔ خدا بخش حیرانی سے اس کی بین سن رہا تھا۔ اتنے میں ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے سے ایک سانپ نکلنے لگا۔ یہ اچھا خاصا بڑا اور طاقتور سانپ تھا۔ سانپ برآمدے میں آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنا پھن پھیلا لیا۔ خدا بخش نے غور کیا، اس کے پھن کی ایک طرف جیسے کوئی نشان بنا ہوا تھا، جیسے یہاں پہلے کہیں چوٹ لگی ہو۔ اچانک خدا بخش کو اس دن کھیتوں والا سانپ یاد آ گیا تو خدا بخش کے سارے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اسے لگا جیسے یہ سانپ اس سے بدلہ لینے کے لیے آیا ہے اور اس کے گھر میں آ کر چھپ گیا ہے، جیسے آج ماں نے دیکھ لیا۔ لیکن وہ سانپ نہیں بلکہ ایک ناگن تھی۔ وہ ناگن بین کی آواز پر جھومنے لگی۔ خدا بخش اس کو جھومتا دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس ناگن نے خدا بخش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ خدا بخش کو ایسے لگا جیسے وہ سانپ اس کے دل پر اثر کر رہا ہے۔ اس ناگن کی محبت اس کے دل میں شامل ہو رہی تھی۔
خدا بخش میکان کی کیفیت میں آگے بڑھتا بڑھتا اس ناگن کے قریب آ گیا۔ ماں حیرت سے خدا بخش کو دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ماں کا تو اندازہ نہیں تھا کہ خدا بخش کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہے۔ خدا بخش کی آنکھیں ابھی بھی ناگن کی آنکھوں میں تھی۔ سانپ نے اپنی نظر جھپکی نہیں تھی۔ اچانک خدا بخش نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ ناگن اور خدا بخش ایک دوسرے کے روبرو ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں خدا بخش دیکھتا ہے کہ وہ ناگن رانیہ کا روپ دھار لیتی ہے۔ خدا بخش پھر بھی اس پر سے نظر نہیں ہٹاتا۔ رانیہ بھی مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک دم وہ واپس ناگن کی شکل اختیار کرتی ہے۔ وہ ناگن خدا بخش کی آنکھوں میں دیکھتی ہے، ایک دم اس کو ڈسنے لگتی ہے، لیکن خدا بخش کی ماں آگے بڑھ کر خدا بخش کو پیچھے کی طرف دھکا دیتی ہے۔ خدا بخش کی طرف گرتا ہے۔ اس کے سر پر چوٹ آتی ہے، لیکن اتنی دیر میں وہ مکمل ہوش میں آ چکا ہوتا ہے۔ وہ حیرت سے ماں کی طرف دیکھتا ہے اور اس ناگن کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر وہ چند دموں میں ساری بات سمجھ جاتا ہے۔ خوفزدہ انداز میں پیچھے کی طرف ہٹتا ہے اور ماں سے کہتا ہے کہ ماں، یہ ناگن رانیہ ہی ہے۔ تو ماں کہنے لگتی ہے، ہاں خدا بخش، میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا یہ رانیہ ہے، لیکن تو نے میری بات نہیں مانی۔ اب تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اس ناگن نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے اور نہ جانے یہ کیوں ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اتنے میں رانیہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ سپیرے والا بہت بین بجاتا ہے، لیکن وہ ناگن واپس نہیں آتی۔ شاید وہ گھر سے کہیں دور چلی جاتی ہے۔ خدا بخش کہتا ہے کہ ماں، مجھے پتا ہے یہ ہمارے پیچھے کیوں ہے، اور پھر ماں کو وہ کھیتوں والا سارا واقعہ بیان کرتا ہے۔ ماں سن کر افسوس کا اظہار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو، اپنے بچاؤ میں تم نے اس کو دھکا دیا اور اس کے چوٹ لگ گئی، لیکن اب وہ تمہارے پیچھے پڑ گئی ہے۔ اب وہ اس طرح تمہاری جان نہیں چھوڑے گی۔ ہمیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا ہوگا۔ خدا بخش کہتا ہے کہ ماں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام تو کرنا ہی ہوگا، ورنہ یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے ساتھ زیادہ نقصان کر دے اور وقت پھر دوبارہ ہمارے ہاتھ نہ آ سکے۔ خدا بخش کے کہنے پر مایوسی میں پڑ جاتی ہے اور کہتی ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں جلدی اس کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا ہوگا۔ میں آج ہی گاؤں کے مسجد کے مولوی صاحب کے پاس جاتی ہوں اور ان سے پتہ کرتی ہوں۔ میں آپ کی بات سن کر خدا بخش سر ہلاتا ہے۔ ماں شام ہوتے ہی مولوی صاحب کی طرف چلی جاتی ہے اور ان کو جا کر ساری بات بتاتی ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ معاملہ بدلے کا ہے۔ اب جب تک خدا بخش اس سے معافی نہیں مانگے گا تب تک وہ اسے معاف نہیں کرے گی، اس کے پیچھے ہی پڑی رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے عمل بھی کرنا ہوگا تاکہ وہ دوبارہ کبھی اس زندگی میں خدا بخش کے پیچھے نہ آ سکے۔ مولوی صاحب کی بات سن کر ماں پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ اس کا کوئی علاج کریں، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں، تم پریشان مت ہو اور آرام سے گھر جاؤ، یہ تعویذ لے جاؤ اور پانی میں بھگو کر سارے گھر میں چھڑکاؤ کر دینا۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ دوبارہ تمہارے گھر کی حدود میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ اگر ہو سکے تو کچھ دن خدا بخش کو کھیتوں میں مت جانے دو، اور اگر جانا زیادہ ضروری ہے تو میں اس کے لیے تعویذ لکھ دیتا ہوں، وہ کل آ کر مجھ سے لے جانا۔ ماں مولوی صاحب سے تعویذ لے کر گھر واپس آ جاتی ہے اور اسے پانی میں بھگو دیتی ہے۔ رات کو اس پانی سے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکاؤ کر دیتی ہے۔ مولوی صاحب کی بتائی ہوئی پڑھائی بھی پڑھ کر گھر کے کونوں میں پھونک مارتی ہے۔ مولوی صاحب سے مل کر آنے کے بعد ماں کو کافی اطمینان ہو جاتا ہے، کیونکہ مولوی صاحب کے ہاتھوں میں بہت فیض تھا، ان کے دم میں شفا تھی۔ اسی لیے ماں کو اطمینان ہوتا ہے کہ اب اس کو چھٹکارا بھی اس ناگن سے مل جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا اثر خدا بخش سے بھی ختم ہو جائے گا۔ ماں اب اس عمل کو روز کا معمول بنا لیتی ہے۔ روزانہ وہ پانی پر دم کر کے چھڑکاؤ کرتی ہیں، تعویذ بھگو کر سارے گھر میں چھڑکاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پڑھائی کر کے خدا بخش کے اوپر بھی دم کرتی ہیں۔ ابھی اس بات کو 7 دن گزرتے ہیں کہ ایک دن خدا بخش کو مجبوراً گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ حالانکہ مولوی صاحب نے اس کو منع کیا تھا کہ جب تک علاج چل رہا ہے تب تک گھر پر ہی رہنا، لیکن اس دن کھیتوں میں خدا بخش کے پانی کی باری تھی، لیکن اس کا مزارع اس کے گھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ چودھری نے آج ہماری باری کسی اور کو دے دی ہے، آج ہم کھیتوں کو پانی نہیں دے سکتے، جبکہ باری کے حساب سے آج ہمارا دن ہے۔ خدا بخش کو یہ سن کر بہت غصہ آتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ چودھری کس غصے میں یہ سب کر رہا ہے۔ خدا بخش بغیر سوچے سمجھے گھر سے نکل پڑتا ہے اور کھیتوں میں چلا جاتا ہے، لیکن وہاں جا کر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ اس کے گھر پر جو مزارع آتا ہے وہ دراصل اس کا مزارع نہیں بلکہ وہ ناگن ہوتی ہے۔ کھیتوں میں پہنچتے ہی وہ واپس اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہے۔ خدا بخش حیرت اور خوف سے اس کو دیکھتا ہے۔ خدا بخش اس سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے یہاں پر دھوکے سے کیوں لے کر آئی ہو؟ تو وہ ناگن کہنے لگتی ہے کہ میں تم سے اپنا بدلہ لینے کے لیے آئی ہوں، لیکن میں تم سے بدلہ لے نہیں سکی، اسی لیے آج دھوکے سے تمہیں یہاں لے کر آئی ہوں
تاکہ اپنا بدلہ پورا کر سکوں۔ اس کی بات سن کر خدا بخش کہتا ہے کہ تم نے مجھے ڈسنا چاہا تھا، اسی لیے میں نے تمہیں دھکا دیا۔ اگر تم مجھ پر حملہ نہ کرتی تو میں بھی تمہیں دھکا نہ دیتا۔ خدا بخش کی بات سن کر ناگن کہنے لگی، میں تم پر حملہ کرنے نہیں آئی تھی، بلکہ میں تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے آئی تھی۔ میں تم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے آئی تھی۔ میں نے جب تمہیں پہلی بار کھیتوں میں دیکھا تھا تب سے تمہارے عشق میں مبتلا تھی، اسی لیے میں روز تمہیں کھیتوں میں کام کرتا دیکھتی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ پھر ایک دن مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں تم سے اپنے عشق کا اظہار کرنے چلی آئی، لیکن تم نے مجھے دھتکار دیا۔ مجھ سے اپنی ذلت برداشت نہیں ہو سکی، میں خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہی، اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ تم سے بدلہ ضرور لوں گی۔ اس کی بات سن کر خدا بخش جیسے سکتے میں چلا گیا۔ اسے تو گمان بھی نہیں تھا کہ ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن پھر کچھ دیر کے بعد خدا بخش اس کو کہنے لگا، تم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کر دی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تم مجھے معاف کر دو ورنہ میں خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ خدا بخش ایک دم اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیتا ہے۔ خدا بخش کی بات سن کر وہ خاموش رہتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ خدا بخش کی طرف دیکھتی رہتی ہے اور پھر خاموشی سے ایک طرف کو چل دیتی ہے۔ خدا بخش اس کو پیچھے سے آوازیں دیتا رہ جاتا ہے، مجھے معاف کر دو، ایسے مت جاؤ، ایسے تم مت جاؤ، تو میں ساری زندگی خود کو گناہ گار سمجھتا رہوں گا۔ لیکن وہ ناگن پلٹ کر بھی نہیں دیکھتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ خدا بخش بہت بھاری دل کے ساتھ گھر واپس آتا ہے۔ ماں خدا بخش کی یہ حالت دیکھتی ہے تو اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، تم ایسے اچانک گھر سے کیوں چلے آئے اور اس حالت میں واپس آئے ہو؟ میرا دل بیٹھ رہا ہے، جلدی بتاؤ کیا بات ہے۔ خدا بخش ماں کے سامنے اچانک رونے لگتا ہے اور پھر اس کو ساری بات بتاتا ہے۔ ماں بھی سن کر جیسے گمسم سی ہو جاتی ہے، تاہم وہ خدا بخش کو تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم دل چھوٹا مت کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ اگلے ہی دن ماں دوبارہ مولوی صاحب کے پاس جاتی ہے اور انہیں خدا بخش کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے۔ مولوی صاحب سن کر کہتے ہیں، تم فکر مت کرو، ایک چلہ کاٹوں گا تو خود آپ سے اس کے اوپر سے اس کا سارا اثر ختم ہو جائے گا، اور ساتھ ہی کچھ تعویذ دیتا ہوں جن کے پانی سے خدا بخش کو نہانا ہوگا۔ ماں وہ سب کچھ لے کر گھر پر آ جاتی ہے، روزانہ ایک تعویذ خدا بخش کو نہانے کے لیے دے دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مولوی صاحب اس کے لیے چلہ بھی کاٹتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد خدا بخش اس کیفیت سے باہر نکل آتا ہے۔ وہ معمول کے مطابق کھیتوں میں جا کر اپنا کام کرتا ہے۔ پھر ایک رات اس کو خواب آتا ہے جس میں وہ ناگن اسے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا، اب میں کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گی، میں اپنی دنیا میں خوش ہوں، تم اپنی دنیا میں خوش رہو۔ اس کے بعد خدا بخش کے دل سے بھاری بوجھ اتر جاتا ہے اور وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ آتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔